आज 14 सफर दूसरे बुध के दिन बस 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दो और ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह के सामने अपनी सारी हाजतें रख दो। जो दिल से मांगेगा रब उसको खाली हाथ नहीं लुटाएगा, और जिसे यकीन नहीं वो बस एक बार पढ़कर देख ले, फिर खुद गवाही देगा कि रब कैसे कर्म करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 सफर बुध का बाबर का दिन। ये वो दिन है जब आसमान रहमत खुला होता है। ये वो वक्त है जब दिलों की गर्द झड़ती है, किस्मतों के जंग उतरते हैं और मांगने वालों की झोलियां भर दी जाती हैं। और फिर बुध का दिन ये सब्र, इस्तकामत और फैसलों का दिन है। इस दिन मांगी गई दुआ मजबूत बुनियादों के साथ कबूलियत की राह पाती है। आज मैं आपके लिए रिज्क, बरकत और कामयाबी का एक ऐसा आजमूदा और निहायत ताकतवर वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो आज के दिन की मुनासबत से हर उस बंदे की ज़रूरत है जो तंगी, रुकावट और बेसकूनी से थक चुका है। ये कोई आम तस्बीह नहीं बल्कि एक ख़ास तस्बीह है जो आज पढ़ ली जाए तो सफ़र की बरकतें समेटी चली जाती हैं। आज हर इंसान चाहता है कि वो जल्द अज जल्द कामयाब हो, उसके रिज्क में कुशादगी हो, उसके काम बने। वो सुबह मांगे तो शाम तक उसकी हाजत पूरी हो, और अगर शाम को मांगे तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएं। जो बंदा इस तस्बीह को सिर्फ एक बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह उसके बंद नसीब खोल देता है। उसे ऐसा रिज्क अता फरमाता है कि वो खुद हैरान रह जाता है कि ये सब कहाँ से आ रहा है। ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि जो भी एक मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसकी बरकत से पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतज़ाम फरमा देता है। ज़िंदगी की परेशानियाँ, रुकावटें और बंदिशें तेज़ी से ख़त्म होती चली जाती हैं। रास्तों से रुकावटें हटती हैं, बंद ताले टूटते हैं। आज बस पढ़ने की देर है, क्योंकि जो इसे पढ़ लेता है वो किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर फ़कीर पढ़ ले तो अल्लाह उससे भी इज्जत और वुसअत अता फरमा देता है। अगर कोई आज ये कह रहा है कि मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कामयाबी की कोई मंजिल नज़र नहीं आती, तो याद रखे जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाए तो यही तस्बीह सहारा बनती है। मुकद्दर उरूज पर आता है, किस्मत पलटती है और बंद दरवाजे एक एक करके खुलते चले जाते हैं। सड़क पर मांगने वाला भिखारी भी अगर दिल से पढ़ ले तो फ़कीरी से निकल कर बाइज्जत ज़िंदगी की तरफ आ जाता है। बेरोज़गार है तो रोज़गार मिलता है, बे औलाद है तो औलाद की नेमत अता होती है, कर्जदार है तो कर्ज से मुकम्मल खुलासी नसीब होती है। वाकई बड़ा बदकिस्मत होगा वो शख्स जो आज ये तस्बीह पढ़कर रब्बे करीम से अपनी हाजात पूरी न करवाए। आज मांगने का दिन है, अपनी ख्वाहिशात, अपनी हाजात और अपने घर से बेसकूनी और बेबरकती के खात्मे का दिन है। आज अपनी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि रब की अजमत, शान और उसके ख़जानों के मुताबिक मांगो। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद। न वक़्त की पाबंदी है न जगह की कैद। जिस वक़्त जहाँ मौका मिले इस तस्बीह को मत छोड़ना। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद पूरा साल किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सफ़र का महीना वैसे ही रहमतों, मगफिरत और कबूलियत का महीना है, और जब बुध का दिन आ जाए तो सब्र के साथ मांगी गई दुआ में वो वज़न आ जाता है जो तकदीर बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपके लिए खुशियों, खुशहालियों और कामयाबियों का साल बन जाए, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, रब के ख़जानों से हिस्सा मिले, कर्ज से निजात हो, मनपसंद नौकरी और शादी नसीब हो, घर में सुकून और बरकत आए, बच्चों के बेहतरीन रिश्ते हों, इम्तिहान में कामयाबी मिले और दुश्मन आपके काबू में आ जाए, तो आज दिल हाजिर करके ये तस्बीह पढ़ ले। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत और बड़े से बड़ा मकसद अल्लाह के हुक्म से पूरा हो जाएगा। जब रब देने पर आता है तो नौकरी, शादी और रिश्तों के लिए लोगों के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आप मांगते चले जाते हैं और अल्लाह करीम आपके नसीब में लिखता चला जाता है। आज रब्बे करीम से अपने हक में बेहतर फैसले करवाने का दिन है। इसीलिए तो मैं आज आपको वजीफ़ा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा और रब से मांगने का सलीका भी। बस दिल को झुकाकर, आंखों को नम करके यकीन के साथ सुनना और अमल करना है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, जापान में हो या मस्कत में, दुनिया के जिस मुल्क में भी आप रहते हों, जब भी आपके मुल्क में सफ़र की 14 तारीख और बुध का दिन हो तो इस वजीफ़े को किसी सूरत नज़रअंदाज मत करना। आइए नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के ख़ास वजीफ़े की तरफ। लेकिन इससे पहले दिल से एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं
اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا پہلے چینل کو سبسکرائب کر لے، کیونکہ اسی طرح کے بے شمار وظائف اور اعمال میں آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا رہوں گا۔ آج سفر کی 14 تاریخ بدھ کے دن آپ کو جب جہاں اور جیسے وقت مل جائے پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب درودوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ یہ وہ درود ہے جس کا مقام بہت بلند ہے، اس کا رتبہ بہت عظیم ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے اور سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے آپ پوری کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے ثواب میں شریک ہونے کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فوراً آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر دل کی حاجت جدا ہوتی ہے۔ کوئی کسی مجبوری میں پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو وہ روزگار کی نیت کر لے۔ کوئی اچھی نوکری کا خواہش مند ہے یا نوکری میں ہے مگر گزارا نہیں ہو رہا اور دل چاہتا ہے کہ ترقی ہو، عزت بڑھے، آمدن میں اضافہ ہو، تو وہ اسی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ کوئی اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو وہ اسی مقصد کو دل میں بسا لے۔ الغرض جس مقصد، جس حاجت اور جس مراد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ مقصد صاف ہو اور دل حاضر ہو۔ نیت کرتے ہی فوراً آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی جائے وہاں خیر بھی اترتی ہے، سلامتی بھی ملتی ہے اور برکت بھی نازل ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، ہر فکر، ہر شور، ہر آواز پیچھے رہ گئی ہے، اور یوں محسوس کیجئے کہ آپ اس وظیفے کو روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سیدھا عرش کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 نہایت بابرکت صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ 2 نام یا فتاح یا کریم ہیں۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ یا فتاح یا کریم اکٹھا پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ یا کریم پڑھتے وقت دل سے اللہ کے حضور عرض کریں کہ اے کرم کرنے والی ذات، اے عطا کرنے والے رب، مجھ عاجز، مجبور اور بے بس بندے پر بھی اپنی ایک نظر کرم فرما دے۔ اور جب آپ یا فتاح یا کریم پڑھ رہے ہوں تو اللہ کے حبیب کے وسیلے سے ان کی محبت اور نسبت کے صدقے اللہ سے اپنے مقصد کے لیے سفارش کرواتے جائیں، کیونکہ اللہ کے حبیب کی سفارش کبھی رد نہیں ہوتی۔ جس محبوب کے لیے اللہ نے دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی، اگر وہ محبوب رب کے حضور عرض کر دیں کہ یا اللہ اس بندے کی حاجت پوری فرما دے، اسے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، تو کیا رب کریم اس کی دعا کو رد کر دے گا؟ کیا پھر بھی روزگار نہیں ملے گا؟ کیا نوکری کے دروازے نہیں کھلیں گے؟ کیا من پسند شادی نہیں ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آتا، ہم مانگنے کا سلیقہ نہیں جانتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف کا کوئی فائدہ نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، جو در در کی ٹھوکروں سے تھک چکے ہیں، وہ بس ایک بار اللہ کے حبیب کی سفارش کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیں۔ اب میں آپ کو پوری توجہ کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یا فتاح یا کریم کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، غور سے سنیے۔ یا فتاح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور یقین رکھیے 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھنے سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔
بگڑے ہوئے کام سنوریں گے، بند دروازے کھلیں گے اور آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا فتاحو یا کریمو پڑھ لیں تو اس کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم کا عظیم اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے، یا حیو یا قیوم وہ اسماء مبارکہ ہیں جن کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کو پڑھنے سے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ خاص طور پر سفر کی 14 تاریخ بدھ کے دن کی قبولیت والی گھڑیوں کا وہ مبارک عمل ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو حقیقت بنا دیتا ہے، جس چیز کی طرف نظر اٹھتی ہے اس میں برکت، وسعت اور خیر ڈال دیتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے کہ یا حیو یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ سفر کے اس بابرکت مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں، تنگیوں اور رکاوٹوں کا جڑ سے خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ آج یہ تسبیح ضرور پڑھ لے۔ ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ بشرط یہی ہے کہ آپ نے 14 سفر بدھ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے عین مطابق پڑھنا ہے۔ پھر دیکھنا رب کریم کس طرح کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پورے 100 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر نہایت عظیم سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کی وہ لاڈلی سورت ہے جس میں عطا ہی عطا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت خاص طور پر دولت، رزق اور کشادگی کے حوالے سے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اگر آج کے حالات دیکھے جائیں تو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے ٹوٹ چکا ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور باپ کا دل کانپ رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے، کسی کو اپنا مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہو، بس ایک بار دل ٹوٹ کر آنکھیں نم کر کے یہ وظیفہ اپنے رب کی بارگاہ میں پڑھ کر دیکھ لو، رو کر دیکھ لو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم ہی ہیں جو بار بار غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، پھر معافی بھی مانگنا بھول جاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص ایک بار بھی پڑھ لے، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو دل میں یہ تصور رکھیے گا کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق اللہ پاک خود آپ کی قسمت میں لکھ رہا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ یہ سورت پڑھنی ہے۔ اور اب سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جسے پڑھتے ہی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسے پڑھتے ہی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ پاک اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاحو یا کریمو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 100 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے اور تیسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، اسی تعداد اور اسی توجہ کے ساتھ مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اکثر لوگ جلد بازی کر جاتے ہیں اور یہی جلد بازی ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دعا میں جلدی نہ کریں، بلکہ جس طریقے سے میں بتانے جا رہا ہوں اسی انداز میں دعا کریں۔ آپ نے رب سے یوں عرض کرنی ہے، اے میرے مولا، میرے وہ تمام گناہ معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے وہ سب گناہ معاف فرما دے
جن کی وجہ سے میں تجھ سے دور ہو گیا ہوں، جن کی وجہ سے میں نماز جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہوں۔ اس طرح دعا کریں جیسے اللہ پاک آپ سے بات کر رہا ہو، یا جیسے آپ اللہ پاک کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ دعا ہمیشہ دل کھول کر اور لمبی کیا کریں۔ اپنے تمام دکھ، درد، تکلیفیں، پریشانیاں اور آنسو اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کریں، چاہیں تو سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر دعا کریں، پھر دیکھیں کام کتنی جلدی بنتا ہے، کیونکہ وہ رب تو دینے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو خود چاہتا ہے کہ اے انسان میرے پاس آ، میرے در پر آ، میری بارگاہ میں عبادت کر، توبہ کر، استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ بشرط یہی ہے کہ میرے پاس آنا ہوگا، مجھے منانا ہوگا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے ضرور دوں گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک، بلند اور عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، اور جو مانگ نہ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔